अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खाबर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाजरीन, आज दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है। वहां पे तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत और जो मिलिट्री क़यादत है वो बैठे। जो हमें बताया गया अभी तक वो यही है कि मुल्क के अंदर जो अंदरूनी और बैरूनी महाज के ऊपर चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के और अंदरूनी सतह के ऊपर जो हल्फशार है मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम इस वक्त जारी है, उस हवाले से बातचीत हुई है। लेकिन अभी तक कोई इलामिया जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं आई। उम्मीद है शायद आइंदा आधे घंटे तक कोई स्टेटमेंट आ जाए तो उससे मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि आज की मीटिंग के अंदर किन मौजूआत के ऊपर बातचीत हुई है। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी स्टोरी ये है कि अतर मुनल्ला साहब का भी एक नोट जो है वो आपको पता है वो 4-3 की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस हवाले से आया। काफी डिटेल नोट है, 25 सफ़हात पे मुश्तमिल है। उसके अंदर उन्होंने अपनी तौजीहात बयान की हैं और उसके ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि उस नोट को सामने रखते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि वफाकी हुकूमत की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने डिमांड की है जो है रखी है चीफ जस्टिस साहब के पास उनके सामने उमर अता बंदयाल साहब के सामने कि आप इस्तीफा दे दें। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो बड़ी स्टोरी है, मेरे ख्याल में कल भी जो आपसे हमने जिक्र किया था हल्का सा, सोचा आज हमारे हफ्ते का आखिरी शो है तो आखिरी शो जो है वो जो आम अवाम है उनके नाम करते हैं। जो आम अवाम के मसाइल हैं उनके ऊपर हमें बात करना चाहिए। वैसे तो पूरा हफ्ता हमने सियासत के ऊपर बात की, आज भी बात करेंगे, वो भी बड़ा जरूरी है। आम अवाम के मसाइल क्या है? आम अवाम के मसाइल नाजरीन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है मजीद अरूज पे चली गई है, मजीद बढ़ गई है। आज आप सारा दिन आपने डिफरेंट अखबारात के अंदर और मीडिया के ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर भी स्टोरीज देखी होंगी। महंगाई को 44% पे चली गई है। हर गुजरते दिन के साथ जो है महंगाई बढ़ रही है। अखबारात के अंदर अगर आप देख रहे हैं, कल भी हमने जिक्र किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, बाकी जो डिफरेंट सर्वेज हमारे सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है इस वक्त मुआशी हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और खास तौर पर गैलप का एक सर्वे आया है वो आपके सामने जरूर रखेंगे। गैलप सर्वे ये फरमाता है कि मुआशी बहरान की वजह से कारोबारी अदम एतमाद जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ताजर बरादरी मौजूदा और मुस्तकबिल के हालात के हवाले से काफी ज्यादा परेशान है। कारोबारी अदम एतमाद में इजाफा हुआ है। सिंध और केपी के 70% और पंजाब के 64% कारोबारी अदारों को खराब हालात का सामना है। उसके अलावा यह बताया जाता है कि 2023 की पहली तिमाही में 61% कारोबारी अदारों को मुस्तकबिल के बारे में जो मनफी तक़वात हैं। 90% जो कारोबारी अदारों के मुताबिक मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। उसके अलावा 38% जो इदारों ने अपनी अफरादी कुव्वत में कमी की है। नाज़रीन, ये बड़ा अहम पहलू है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रुकूंगा। वो ये कि जो 38% इदारे हैं उन्होंने अपने लोगों को, जो वहां पे लोग नौकरियां करते थे वहां पे कमी कर दी है। बेरोजगारी में इजाफा हो गया, जो लोग वहां पे काम करते थे उनकी तादाद के अंदर कमी आई है। इसी तरह 58% अदारों ने पिछले तिमाही के दौरान औसत जो पैदावारी कीमतों में इजाफा किया है, वो जो इजाफा हुआ है 20 से 50% तक हुआ है। इसी तरह 72% कारोबारी इदारे पाकिस्तान के मुमकिना डिफॉल्ट की वजह से परेशान हैं। ये भी इंतहाई अहम फाइंडिंग है। उसके बाद 44% कारोबारी इदारों ने लोड शेडिंग में इजाफे की निशानदेही भी की है। तो ये नाज़रीन जो गैलप सर्वे है ये उसके जो गुजारिशात हैं और ये इसके अंदर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कहना कोई लेना देना नहीं है। और बाकी जो है 2-3 दिन से आप देख ही रहे हैं कि जो खबरें आ रही थी, अभी आपके सामने उसका जिक्र भी करेंगे। शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है मुआशी हालात के ऊपर बात करने के लिए। शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। चौधरी साहब, आपकी इजाजत से मैं शबर जैदी साहब से सवालों जो आपका सिलसिला जारी करता हूं, उसके बाद फिर आप भी उसमें हिस्सा लीजिएगा। सबसे पहले शबर जैदी साहब ये बताइएगा कि आज अखबारात के अंदर खबर छपी है कि इसाक डार साहब पुल्स आउट ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF स्प्रिंग मीटिंग्स। वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर हालात काफी खराब हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने जो अप्रैल 10 से लेकर 16 अप्रैल तक वाशिंगटन के अंदर मीटिंग होनी थी उसके अंदर वो नहीं जा पा रहे और नहीं जाएंगे क्योंकि मुल्क के अंदर हालात जो हैं, डोमेस्टिक स्टेट अफेयर्स हैं, वो काफी ज्यादा जो खराब हो गए हैं। तो आपके पास क्या जो खबर है जैद साहब कि डार साहब क्यों नहीं जा पा रहे वाशिंगटन?
دیکھیں میری ایک بات کو تھوڑا سمجھ لیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی جنرل میٹنگ ہے, جو ان کی شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ کوئی پاکستان کی اسپیسیفک میٹنگ نہیں ہے, اور ہمیں کوئی اسپیسیفک انویٹیشن نہیں تھی اس کے اوپر. اور ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سائڈ لائنز میں بیٹھ کے بات کر سکیں. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈار صاحب کو انہوں نے بلایا ہے یا ڈار صاحب سے کوئی بات ہونے والی ہے, تو یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی. یہ تو آئی ایم ایف کی ایک جنرل میٹنگ ہو رہی ہے, اے جی ایم میٹنگ ہو رہی ہے, جس میں سارے شیئر ہولڈرز آئیں گے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ امپریشن دیں کہ یہ میٹنگ ہے, جہاں تک میری اطلاع ہے, اور اس پہ ہم نے جانے کا ارادہ کیا تھا. مگر میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا کہ اس میٹنگ میں جا کر اگر آپ کوشش کر کے کہیں سے ان کی اپائنٹمنٹ لے لیں وہ الگ بات تھی, مگر پاکستان کا مسئلہ اسپیسیفکلی ڈسکس نہیں ہونا تھا. تو انہوں نے, میرا خیال ہے سمجھتے ہوئے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, انہوں نے یہ میٹنگ کینسل کی ہے. اور اگر کوئی پاکستان میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی اس میں یہ کوئی بریک تھرو کرنے والے ہیں, تو وہ پھر آئی ایم ایف کے سسٹم کو نہیں سمجھتے. اس وقت پاکستان کا جو بیٹر ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس کسی ٹیبل پہ نہیں ہے. جب آپ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیں گے تو وہ پھر اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں جائے گا. جب بورڈ آف ڈائریکٹر میں جائے گا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس وقت آپ کا ڈیڈ لاک کہہ لیں یا کم از کم اسٹیل میٹ ہے جو آئی ایم ایف کی حد تک ہے. اچھا, تو شہباز زاہدی صاحب, اسحاق ڈار صاحب, اب یہ بھی لوگوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اب آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھ لیں, شاید آئی ایم ایف کے بغیر ہی ہمیں جینا پڑے. تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ اس بات کا اندازہ کر چکے ہیں کہ, اور اگر آپ میرے پروگرامز کو فالو کرتے رہے ہوں تو میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے اب جو باتیں کر رہا ہے وہ باتیں عام آدمی کے سامنے اس طرح نہیں اتنی عام سامنے ہونی چاہیے. وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو پیسے دے دیے اور پیسے دینے کے بعد آپ کو پیسے مل بھی گئے اور آپ نے ری شیڈولنگ کروا بھی لی, تو آپ بتائیے کہ کیا آپ کے ملک کے حالات آپ نے اس طرح ارینج کیے ہیں کہ آپ اس کو آگے معاشی طور پہ چلا سکیں گے. تو وہ جو پوزیشن ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے پچھلے 8-10 مہینے میں کہ اب ہمیں ان کو سمجھانے میں بڑی مشکل آ رہی ہے. اور یہ بات کا اندازہ ڈار صاحب کو ہو گیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی مشکل ہونے والے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف ان کو یہ کہے گا کہ ہم انسٹالمنٹ آپ کو اس وقت دیں گے جب آپ اگلے پروگرام کے لیے ایگری کریں, اور اگلے پروگرام کے لیے ایگری کرنا ان کی مجبوری بن جائے گی, تو شاید یہ سیاسی طور پر کرنا نہیں چاہتے. اچھا, تو شہباز زاہدی صاحب, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی سعودی عربیہ راضی ہو گیا ہے وہ رول اوور کے لیے, چائنا نے رول اوور کر دیا ہے, یو اے بھی رول اوور کر دے گا, تو وہ جی ہمیں اب بہت جلد مل جائے گا یہ جو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ ہر روز ایک نیا بیان ہمارے سامنے آتا ہے. ایز اے پاکستانی میری خواہش ہے کہ تینوں جگہ سے رول اوور مل جائے ہمیں, اور چائنا کی رول اوور کے بارے میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ کنفرم ہے. سعودی عربیہ کا رول اوور بھی میں عائشہ غوث پاشا کی اسٹیٹمنٹ کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتا, وہ ایک باعزت خاتون ہیں, ان کی بات کو ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے. مگر جو مجھے پریشانی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اسی کے ساتھ جو خبر آئی تھی کہ سعودی عرب نے رول اوور کر دیا, اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایجپٹ کو کہا ہے کہ اب ہم ڈول آؤٹ نہیں کریں گے, آپ ہمیں پیسے اگر ہم سے لینے ہیں تو وہ ہم ایک سسٹم میں دیں گے. تو یہ چیز ہے. مگر جو خاور صاحب جو ہم بات ریئلائز نہیں کر پا رہے, میں آپ سے جو آپ لوگ ایک بار ایک بات کو یہ غور نہیں کرتے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو یا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو, اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے وہ عام آدمی کے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے. ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بنیادی سوال یہ نہیں ہے, بنیادی سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کسی مرض کا علاج نہیں ہونے والا. وہ تو ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے, وہ تو ہونا ہی ہے, مگر جو 40% مہنگائی ہے, 21% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, فیکٹری بند ہو رہی ہیں, ان امپلائمنٹ لیول اس پہ جا رہی ہے, تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ آگے کیا سوچ رہے ہیں اس ملک کے بارے میں. وہ تو جو ظاہر ہے جو برسر اقتدار لوگ ہیں انہوں نے سوچنا ہے. آج جو گیلپ کا سروے آیا ہے اس کے اندر بھی بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بڑی وجہ ہے کہ جو ایک منفی رجحان ہے پاکستان کے کاروباری اداروں کے حوالے سے, اور اوور آل اگر یہ ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو ملک کے اندر مزید اسی طرح کے حالات رہیں گے. تو جی ایک میری بات کو یاد رکھیں, سنیں, سمجھیں, اور پاکستانی قوم کو چاہیے وہ میری بات کو سنیں.
دیکھیے 16 اپریل مئی کے اندر یہ گورنمنٹ آئی تھی، تقریباً ان کو 1 سال ہونے لگا ہے جی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس 1 سال کے اندر کوئی ایک اکنامک پالیسی، کوئی ایک ایسا فیصلہ، سیاسی، سماجی، اکنامک فیصلہ انہوں نے کیا ہو جس نے پاکستان کی بھلائی کی طرف آگے بڑھا ہو؟ فار ایگزامپل، کیا انہوں نے بجلی کی سیونگ کی؟ کیا انہوں نے کیبنٹ چھوٹی کی؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا رستہ دکھایا کہ میری ایگریکلچر کی پرائسنگ بہتر ہو؟ کیا انہوں نے کوئی امپلائمنٹ کے لیے کوشش کی؟ مجھے ایک چھوٹا سا بھی کوئی اسٹیپ دکھائیں جو اس گورنمنٹ نے معاشی بحالی کے لیے کیا ہو، یا اس گورنمنٹ کا کوئی معاشی بحالی کا پروگرام سامنے آیا ہو کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کریں گے جا کے. یا فار ایگزامپل ایون یہ کہتے ہیں ہم سی پیک میں، مجھے بتائیے کہ پچھلے 1 سال میں سوائے اس کے کہ یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں آپ مجھے ایک پورا اسٹیپ بتا دیں. ایز اے اکنامسٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ ایز اے پارٹی مین کہ یہ اسٹیپ گورنمنٹ نے کیا، اس اسٹیپ سے پاکستان کی معیشت کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے کوئی 2 پیسے کا فائدہ ہو گیا ہو. تو یہ بیسیکلی ایسی گورنمنٹس کو ہم اسٹرائل گورنمنٹ بولتے ہیں، اور اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر وہ گورنمنٹ لائیں جس کو پبلک کا مینڈیٹ ہو اور آگے بڑھیں. تو جی غلام حسین صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. شبر زیدی صاحب، آپ ہمیں تو ان سے تو کافی دیر سے توقع کوئی نہیں تھی، لیکن ان کا تو یہ ہے کہ وہ جو امید پرس کتاب میں اس نے کہا جو بھی بدترین شکل ہے وہ کہتے ہیں یہ بہترین پاسبل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا جو شہباز شریف گورنمنٹ کر رہی ہے. اب یعنی کوئی بیچ میں میٹنگ پوائنٹ نہیں. لیکن آپ نے 3 وعدے کیے تھے قوم سے کہ ایک کہ جلد یہاں اکنامک ریفارمز کے لیے ایک زبردست ایفرٹ ہوگی اور ملک جو ہے اٹ ول موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. وہ کدھر ہے؟ عوام کی جو کھال اتر رہی ہے اس میں کمی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اب 2 3 جو ہے نا چھریوں والے رکھ لیے ہیں تاکہ یعنی ساری آبادی جو ہے یکساں مستفید ہو سکے ان کی تباہی بربادی کے ایجنڈے سے. اور تیسرا، اور دور دور تک ان سے جان چھوٹنے کی اور ملک کی بربادی روکنے کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی. آپ کے پاس اب ہے بھی ماشاءاللہ اچھی ہے اور آپ ویسے بھی زبردست خوبصورت شخصیت ہے، آپ کے پاس لیٹسٹ کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے میں چودھری صاحب آپ کی تینوں باتیں بالکل درست ہیں، میں بالکل آپ کی بات سے تمام باتوں سے ایگری کرتا ہوں، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ کی تیسری بات ہے، یہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے پنجاب کا الیکشن کو، سپریم کورٹ نے جو پنجاب کا الیکشن کی بات کی ہے اس کو یہ آگے نہیں لے جا سکیں گے، اور پھر یہ مجبور ہو کر، میرے حساب سے مجبور ہو کر ایک ایگریمنٹ کی طرف آئیں گے جس ایگریمنٹ میں سارے ملک میں الیکشن ہوگا جولائی کے اندر، اور پھر ہم ایک بہتر رستہ دیکھیں گے. مجھے یہ سلوشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ میری پریڈکشن ہے اور یہ ہونا ہے کیونکہ یہ آگے نہیں لے جا سکیں گے. جی بالکل. جو شبر زیدی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اسلام آباد کے اندر حالات و واقعات تو اسی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کافی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیے میری ایک بات سمجھیں، جب ہم پاکستان میں کوئی جب جو لوگ پاکستان میں پہلے فیصلوں میں حاوی ہوتے رہے ہیں، جب وہ حاوی ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حاوی کیوں ہو رہے ہیں، اور جب وہ حاوی نہیں ہوتے تو جو شکایت غلام حسین صاحب کو ہے وہ شکایت پاکستانیوں کو ہو جاتی ہے. اور اس وقت پاکستان اسی مقبضے میں پھنسا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حاوی ہوتے رہے پاسٹ میں ان کا جو اس وقت ان کا جو رد عمل ہے وہ ٹھیک ہے. مگر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں تو کوئی ریکنسیلیشن آپ کو اس ملک کو دینی پڑے گی، اور وہ ریکنسیلیشن آربیٹریشن کون کرائے گا وہ ہم اور آپ اس کو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. مگر اس آربیٹریشن کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ہم 60 دن کے الیکشن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. میرا نہیں خیال کہ اس ڈیڈ لاک کے ساتھ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست چل سکتی ہے، اور بہت جلدی اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن بات بالکل صحیح ہے
کہ اس کے علاوہ کوئی ادر آپشن نہیں ہے کہ یہ جولائی کے اندر یا ایز سون ایز پاسبل کو بات چیت کر کے کنسنسس الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر چلی جائیں. یہ اچھی بات ہے, یہ ایک اچھا وے فارورڈ ہے, لیکن اگر یہ نہیں ہو پاتا تو اس کا متبادل ہمارے سامنے کیا ہے؟ ورسٹ کیس سیناریو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں, اس میں ورسٹ کیس سیناریو جو ہے وہ یہ ہے کہ خاور صاحب کہ دیکھیں اگر یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوگا, جولائی کے بعد اگست سپٹمبر اکتوبر یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے, اور یہ اگر سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان کو اگر یہ آج سے ڈیلے کر کے اکتوبر لے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا مقصد ہے ملک کے مفاد میں یہ اس وقت جو حالات ہے پاکستان کی معیشت کے, یہ کہنا کہ معیشت خراب ہے اس لیے الیکشن نہیں ہوں گے, یہ الٹی بات ہے. چلیں شبیر جادی صاحب, آپ سے بات جو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین بداس ویلکم بیک. ناظرین, جو ادارہ شماریات کے اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پچھلے ایک سال کے دوران ملک کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, آٹا جو 20 کلو کا تھیلا ہے اس کی قیمت 1500 روپے سے بڑھ کے 3270 روپے ہو گئی ہے, یہ 118% کا اضافہ ہوا ہے. باسمتی چاول 140 روپے سے بڑھ کے 250 روپے, یہ 78% کا اضافہ ہے. بڑا گوشت بیف 600 روپے سے بڑھ کے 900 روپے ہو گیا, 50% اضافہ ہے. چکن 270 سے بڑھ کے 500 روپے, 85% اضافہ ہوا ہے. کھلا دودھ 120 سے بڑھ کے 200 روپے ہو گیا, یہ 67% اضافہ ہوا ہے. گھی 1240 سے 1635 پہ چلا گیا ہے, 32% اضافہ. دال مونگ 220 سے بڑھ کے 340 روپے, 55% اضافہ. دال ماش 310 سے 840, یہ 55% اضافہ ہوا ہے. چینی 86 سے لے کے 130 روپے, یہ 52% اضافہ ہے. اسی طرح چائے 190 گرام 258 سے بڑھ کے 558 روپے, 116% اضافہ ہوا ہے چائے کی قیمت میں. اسی طرح جو انڈے فی درجن 130 مل رہے تھے وہ 280 روپے مل رہے ہیں, 115% اضافہ ہوا ہے. ناظرین, تو یہ ہے عام روزمرہ کی جو لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ایک دیہڑی دار ہے, عام جو بھی پاکستانی ہے, اس نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر چائے بھی پینی ہے, باقی بریڈ بھی استعمال کرنی ہے, انڈے بھی عام زیادہ تر گھروں کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ استعمال ہوتے ہیں, دال مونگ سارا کچھ. تو شبیر جادی صاحب, آپ سے سوال میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مہنگائی کی شرح ہے جس انداز سے بڑھ رہی ہے, اگر حالات استحکام کی طرف نہیں جاتے, اگر الیکشن کی طرف یہ نہیں جاتے, آپ نے کہا کہ نہیں اکتوبر نومبر میں تو جانا ہی پڑے گا, لیکن شبیر جادی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اکتوبر کا بھی دیکھیں گے اس وقت حالات کیا بنتے ہیں. تو عام لوگوں کو تھوڑا سا تیار کرنے کے لیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں خاور صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا جن ہوتا ہے نا, اگر ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہوتا. مہنگائی کا جن بھی اور کرنسی کا ڈی ویلیویشن بھی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اپریل مئی 2022 کے بعد سے. اب اس کے بعد گورنمنٹ کو بڑے ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ چلانی چاہیے تھی جس سے اس کو کنٹرول کرتے. اب یہ الٹا کام کر رہے ہیں, یہ اکنامی کی سائز کو چھوٹا کر رہے ہیں. مطلب یہ جو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے جا رہے ہیں اور یہ کاروبار کو کم کر رہے ہیں, تو دو نقصان ہو رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو مہنگائی ہو رہی ہے, مہنگائی تو ایک اپنی جگہ پر ہے, مگر روزگار بھی کم ہوتا جا رہا ہے. جب روزگار کم ہوتا ہے تو تنخواہیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں, گریجولی ہو جاتی ہیں. تو پاکستانیوں کو یہ ایک بڑے نئے عذاب کی طرف جا رہے ہیں. اور میں ارسپیکٹو کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اگر یہ چیز ایسے چلتی رہی, میں آپ کو کہنا نہیں چاہیے مگر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی اگر ہم نے دسمبر تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان کا عام آدمی وہ مہنگائی برداشت نہیں کر سکے گا. یہ وہ حالات ہو جائیں گے کہ پھر ہمیں میں کچھ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ آپ تو نہیں کر رہے. شبیر جادی صاحب معاف کرنا, آپ بڑے ایک محب وطن اکانومسٹ ہیں, آپ کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں, انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر میرے یہ مطالبے نہ مانیں گے تو $500 کا ہو جائے گا. بھائی اللہ کا واسطہ یار, آپ تو ڈالر بنا کے باہر بیٹھ گئے ہیں. یعنی لوگوں کے ساتھ یہ ظلم, یہ پاکستان کے ساتھ. جی غلام حسین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑا احترام ہے ان کا, اور وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں. مگر ایک آدمی کو جو 3 ٹائم پرائم منسٹر رہ چکا ہو, جس کا بھائی پرائم منسٹر اور اس کی پارٹی پاور میں ہو, اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا, تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ باہر والے جو اسپیکولیٹر بیٹھے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ تو ایک ایسی بیان ہے جو میں کسی بھی حال میں کبھی بھی کسی پاکستانی کے زبان سے سننا نہیں چاہتا.
ان کی کوئی کیلکولیشن ہوگی. میں نہیں ان کے بسد احترام، ان کے بہت احترام کرتا ہوں، مگر میری بالکل ان سے دستبستہ درخواست ہے کہ وہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، مگر خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اس طرح کے بیانات نہیں دیں کہ الیکشن ہو گئے تو 500 روپے کا ڈالر ہو جائے گا یا کوئی ہوا. تو کس بنیاد پہ وہ بھی بات کر رہے ہیں؟ کیا امپریشن وہ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ یہ میرا بڑا سخت ان کے اوپر اس آبزرویشن ہے. میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ایسی بات ایک اس آدمی کو جس کی پارٹی پاور میں ہے. سر آپ یہ غور کریں نا، یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کی پارٹی پاور ہے، جس کی پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ڈالر 500 کا ہو جائے گا. آپ اس کو اندازہ کریں کہ اگر ڈالر 500 کا ہو جائے گا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں. ایک سیاست اپنی جگہ پر ہے مگر معیشت کے ساتھ اس طرح نہیں کھلواڑ کریں پلیز. شبر زیادی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، ابھی جو شبر زیادی نے جو باتیں کی ہیں بنیادی طور پر کہ ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی ہیجان جاری و ساری ہے، اس میں کسی بھی طرح سے اگر دیکھیں کہ کوئی مثبت تبدیلی آئی ہو، کمی بیشی آئی ہو، ایک دن ہم امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ شاید کوئی اچھے بیانات آئے ہیں، کچھ بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں، کچھ ماحول بہتری کی طرف جائے گا. دوسرے دن جو پھر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر پتہ نہیں تخت یا تختہ ہو جائے گا. اور جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے تھے، فارمر پرائم منسٹر ہیں محترم نواز شریف صاحب، ان کی پارٹی ملک کے اندر اس وقت حکومت میں ہے. ان کے چھوٹے بھائی محترم شہباز شریف صاحب اس وقت حکومت کر رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کے بیانات دیں گے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ملک کے اندر پھر جو اکانومی کا حال ہوگا، ویسے اکانومی کا آلریڈی بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے، 300 کو ٹچ کر گیا ڈالر، اب 500 کی بات کر رہے ہیں. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آج وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 4-3-2-3 کا جو ایک ہمارے ملک کے اندر تنازع چل رہا ہے، جو ہے عدلیہ ججز صاحبان کو اختلافی نوٹ جو ایشو کر رہے ہیں. آج محترم آنریبل چیف جو جج ہیں سپریم کورٹ کے پہلے چیف جسٹس تھے اسلام ہائی کورٹ کے عطر ملیلہ صاحب، ان کا بھی ایک نوٹ آیا ہے. وہ میں نے سارا ڈیٹیل سے پڑھا ہے. بنیادی طور پر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں جب لڑائیاں جو ہے سیاسی میدان سے عدالتوں کے اندر لے آتے ہیں تو عدالت جب کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے پھر ایونچولی عدالت کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک پارٹی ہارتی ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ایک پارٹی جیتتی ہے. اب ظاہر ہے جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو الزام ہے، وہ اپنا جو ڈسٹرسٹ ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، وہ پھر عدالت کے اوپر شو کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جس انداز سے یہ جو اختلافی نوٹ ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آج جو محترم مریم نواز شریف صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ دونوں نے، مریم جو نواز شریف صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے استعفیٰ مانگا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے وہ ایک پریس کانفرنس کیا لمبی چوڑی، اس کے ذریعے انہوں نے استعفیٰ مانگا. کیا کہیں گے؟ جی وہ استعفے مانگے یا جس طرح آپ ہی فرمایا ہے، انہوں نے محترمہ اور مریم اور روئیں پٹیں چیخیں جو مرضی کریں، وہ چیف جسٹس ہے اور سپٹمبر مڈل تک ہے، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو 15 رکنی بینچ ہے اس میں جیسے آپ کو بابر اعوان نے کل واضح طور پر بتا دیا، 6+2 8 جج جو ہیں ان کے نام آپ لکھ لیں. 15 میں سے 8 جج جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ فیصلے دے چکے ہیں. تو یہ اپنے پروپیگنڈے کے زور پر اور منفی حرکتوں کے زور پر اگر دباؤ میں لانا چاہتے ہیں عمر عطا بندیال کو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی صحیح راستے پر جا رہے اور یہ کچھ صحیح کر رہے ہیں. ابھی ایک صاحب نے اپنا کوئی ڈیٹیل نوٹ بھیجا اور اس میں ایک پیرا جو بعد میں سماعت کرتے رہے نا جج، ان کا بھی ڈال دیا. سنیں ذرا، ہاں وہ مطلب کیا بات ہے، آپ کو وہ ڈیٹیل سے بتاتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، سنیں ذرا. یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ عمران داری کی جا رہی، عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی. 4 ججز نے پٹیشن ڈسمس کر دی تھی. اس ڈسمس کرنے کے اوپر ایک جھوٹ بولا گیا اور تاثر دیا گیا کہ ججز نے ڈسمس نہیں کیے، انہوں نے ڈس ایسوسیٹ، ریکیوز اور علیحدہ کر لیا اپنے آپ کو. عدالتی کارروائی کے اوپر جھوٹ بول کر 3 بینچ بنا دیا گیا اس پٹیشن کے اوپر جو ڈسمس ہو چکی تھی. اس کا فیصلہ کر دیا گیا، اس فیصلے کو مسلط کر دیا گیا. ناظرین، یہ جو ڈیسن نوٹ ہیں وہ ججز صاحبان ایشو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا وہ 9 ممبر بینچ بنا تھا. 9 ممبر بینچ نے پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا، ان 9 ممبر بینچ نے یہ سائن کیے تھے
کہ ایک نیا بینچ جو ہے ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے. پھر 9 ممبر بینچ نے اپنے سائن کر کے چیف جسٹس صاحب کو یہ اجازت دی کہ آپ یہ 5 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. وہ 5 ممبر بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوا اس کے بعد اس میں سے 2 ججز صاحبان ظاہرہ ان کا اختلاف تھا وہ پھر علیحدہ ہو گئے. وہ 3 ممبر جو بینچ تھا اس نے فیصلہ کیا, وہ میجورٹی کا فیصلہ ہے. اس کا پیرا نمبر 9 جو ہے چوہدری صاحب آپ کے لیے اور عوام کے لیے ہم پڑھ دیتے ہیں, جس کے اندر یہ جو 4-3 کا تنازع ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. پیرا نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ججز صاحبان وہ 3 ممبر بینچ یہ کہتا ہے کہ ہماری توجہ بعض امور کی جانب مبذول کرائی گئی ہے جو اس عدالت میں زیر سماعت تھے, جنہیں سماعت کر کے ان پر 1 مارچ 2023 کو 5 رکنی بینچ کی جانب سے 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا گیا. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے فیصلہ سنایا, جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اختلاف کیا. ہماری توجہ خاص طور پر اختلاف کرنے والے اقلیتی 2 ججز کی جانب سے 27 مارچ 2023 کو جاری کردہ تفصیلی وجوہات کی جانب مبذول کرائی گئی, جس میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے کیا گیا ہے اور یہ کیس خارج کر دیا گیا. نہایت احترام کے ساتھ یہ اقلیتی جو ہے فاضل ججز کی طرف سے دعویٰ کی گئی پوزیشن غلط ہے, جس کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں. یہ بہت واضح طور پر ناظرین آپ کو پتا ہے 5 ممبر بینچ کا جب فیصلہ آ گیا تھا اس کی پہلی 2 لائنیں ہمیں اکثر جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے مختلف پروگرامز کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس کی لائن ہی یہی شروع ہوتی ہے کہ ود دا میجورٹی یہ فیصلہ 2-3 سے ہوا ہے. اب یہ مختلف بینچز کے جو اختلافی نوڈ کو اکٹھا کر کے یہ سارے کا سارا ایک تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے. اگین کیتا ہے نا, تمام ججز آنریبل ہیں, ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہیں, جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالت کے اندر ہی حل ہونے ہیں. جی وہ جس طرح تسی کہہ دو کہ بھئی میں کلا گھومن نہیں اتنے بیٹھا, ماجرے دے سارے جڑے بنے وہ پنڈ والے نے میرے نال نے, چوہدری صاحب اکلے نے. واٹ از دس جی ہے لیکن سمجھ. اچھا جی چوہدری صاحب, چوہدری صاحب مسئلہ پتہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم سوال ہے نا جس کے اوپر جو ہے یہ آتے نہیں ہے یہ حکومت والے, وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 105 اور آرٹیکل 224 وہ کیا کہتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. یہ ان کو بھی پتا ہے اور ان کو یہ خبر تھی, ان کی سوچ تھی کہ عمران خان وہ ظاہر ہے وہ حکومت کا اتنا رسیا ہے, حکومت جو بالکل جو کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکومت پنجاب اور کے پی سے نہیں توڑیں گے, وہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اسمبلیاں توڑی, حکومت چھوڑ دی. اب جب سے انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی ہیں اس کے بعد سے عمران خان نے اب ان کو یہ لالے پڑے ہوئے, کریں تو کریں کیا. اب ہر کوشش, ہر جو چال, ہر لائے عمل جو ہے وہ چلا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو الیکشن ہے جو کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے پنجاب کے اندر 14 کو, کے پی کے اندر بھی اسی ہفتے آنے والے ہفتے کے اندر وہ فیصلہ ہو جائے گا, وہ کون سی تاریخ ہو جائے گا. تو یہ معاملہ تو طے ہے. مجھے نہیں لگ رہا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا فرمایا یہ پہلے سے صاحب اس سے مس کانڈکٹ, آئین کی غلط تشریح اور اختیارات کا ناجائز استعمال, یہ چاروں ججز کے جو فیصلے ہیں یہ خود اس کے اوپر مور لگاتے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ متنازع ہو گئی ہے, ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے ناظرین ٹویٹ کیا ہے کہ نو سی جے ہیز ایور بین اکیوزڈ آف سچ مس کانڈکٹ. ہز ٹائٹل ٹورڈز پی ٹی آئی اسٹل ٹورڈز پی ٹی آئی از گلیئرنگ. چیف جسٹس پاکستان بندیال مسٹ ریزائن. یہ محترم جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آ گیا. تو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو, ان کے پوزیشن کو. تو جیسا جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ جگہ کے اوپر رابطہ میرا بھی ہوا ہے. ظاہر آپ کے ماشاءاللہ تو رابطے ہر جگہ پہ ہیں, کچھ چھوٹی موٹی جگہوں پہ ہمارے بھی رابطے ہیں. فیصلہ یہ ہے کہ آئین بہت واضح ہے, الیکشن ہونا ہی ہونا ہے. بہتر ہوگا کہ سیاسی جماعتیں مل کے اگر کوئی کسی کنسنسس ڈیٹ کے اوپر آنا چاہتی ہیں, پی ٹی آئی نے آفر کر دیا ہے
کہ ہم اگر مل بیٹھ کے کوئی ڈیٹ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے ڈیٹس کو آگے پیچھے کرنے کے حوالے سے. اس کے اوپر اسد عمر صاحب بیان دے چکے ہوئے ہیں, اسد کیسر صاحب بیان دے چکے ہوئے ہیں. تو اگر یہ ہمارے سیاستدانوں نے یہ مسئلہ خود سے حل نہیں کیا, سپریم کورٹ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں, میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ہر حال کے اندر آئین پاکستان کے اوپر عملداری ہوگی اور 100% عملداری ہوگی, اس میں کسی بھی طرح کی روک رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, کم وٹ میں. جی جو صاحب. نہیں عمل ہونا چاہیے, اور اس طرح تو کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے. اور یہ کہتے جی وہ سٹیپ ڈاؤن کرے, تو سٹیپ ڈاؤن تو وہ کریں وہ جو یعنی جن کے اوپر کئی 100 ارب کے مقدمے ہیں اور ابھی بھی جان نہیں چھوڑ رہے قوم کی, اور روز روڑے اٹکا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو جائے. الیکشن کرانے میں کیا تکلیف ہے کہ ظاہر ہے لوگ ان کو ان کے محلوں میں ان کے گھروں میں ان کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے جو انہوں نے 1 سال لوگوں کے ساتھ کیا ہے. تو اس لیے یہ باز آ جائے. اس حوالے سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا حکومتیں تو عوام کے لیے کام کرتی ہیں, یہ کن کے لیے کام کر رہے ہیں. چلیں چوہدری صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک ناظرین آپ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈیورنگ بریک جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے ٹکٹس آ گئے ہیں. وہ جو اعلامیہ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. جو ابھی تک خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے خلاف جو آپریشن ہے وہ مزید یکسوئی کے ساتھ کنٹینیو کیے جائیں گے. ملک کے اندر چوہدری صاحب جو اس وقت انتشار جیسی کیفیت پیدا ہوئی ہے, کمیٹی نے اس بات کا بھی ادراک کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو سیکورٹی نیشنل سیکورٹی ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ مختلف جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ریاستی اداروں اور قیادت کے حوالے سے ایک منفی پراپوگنڈا کیا جاتا ہے, اس کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے. تو یہ آیا ہے اعلامیہ ابھی تک. اس کے بعد جو ڈیٹیل مزید آئے گی وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے خیال میں جو لگ رہا تھا کہ جو کچھ امید لگی ہوئی تھی, شاید کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں الیکشن کے حوالے سے کوئی واضح آ جائے گا جی کہ ملک کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا تو الیکشن ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے تو پورے جو ملک کے ادارے ہیں وہ سرنگوں ہی ہوتے ہیں, اور یہی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. جی چوہدری صاحب. نہیں پر یہ سارا نہیں ہے, ابھی کوئی کام اور آنا ہے ابھی. جی ابھی تک یہی ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو 3-4 میں نے ایشوز آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے بھرپور عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. سیاسی, سفارتی, سیکیورٹی, معاشی اور سماجی سطح پر اقدامات کرنے کا فیصلہ. ملک کو دہشت گردی کی لان سے پاک کرنے کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے جو کہ 2 ہفتے کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گی. بڑھتی نفرت انگیزی معاشرے میں تقسیم سے قومی سلامتی متنفر ہوتی ہے. یہ ہیں جو مین میرے پاس ابھی جو کچھ چند ایک چیزیں آئی ہیں. باقی جو مزید ڈیٹیل آئے گی وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. کیا کہیں گے؟ تو نہیں, الیکشن سے کون بھاگ سکتا ہے جی, سوائے یہ جو اپنا وہ استعفے مانگ رہے ہیں چیف جسٹس سے. جی بالکل جیسا بس تماشا لگا ہوا ہے بھائی. ایک طرف دہشت گردی ہو رہی ہے, آج 2-3 واقعات ہو چکے ہیں, ان کا پیچھا کرو دہشت گردوں کا, اور قوم کے روٹی روزگار کا بندوبست کرو, اور جہاں سیاسی استحکام کے لیے الیکشن کراؤ, اور جو فری فیئر امپارشل الیکشن میں جیتا اس کو حکومت بنانے دو. بالکل صحیح. چوہدری صاحب دیکھیں پوری دنیا کے اندر حالات و واقعات بڑی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو آپس کے تعلقات ہیں اس کے اندر بہتری آئی ہے. چائنا نے بڑا جو افیکٹو رول اس میں پلے کیا ہے, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے تو ایران ہمارا ہمسایہ ہے, سعودی عربیہ آپ کو پتا ہے اوور دا ریکارڈ جب بھی ہمیں ضرورت ہے وہاں سے مدد امداد بھی ملتی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنے وزارت عظمیٰ کے دنوں کے دوران ایک کوشش کی تھی, وہ سنیں ذرا. Iran is our neighbor. Ties with Iran go a long way back. Saudi Arabia has been one of our closest friends. Saudi Arabia has helped us when we have needed, when we have been in need. And so the reason for this trip, that we do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran. We recognize that it's a complex issue. We recognize that. But we feel that this can be resolved through dialogue.
اور بنیادی طور پر عمران خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اس لیول کے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پڑتی ہے وہاں سے ہمیں مدد ملتی ہے. اچھا، عمران خان صاحب کے اس ایفرٹ کو اس وقت کے جو وزیر خارجہ ایران کے تھے انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس کو ریکگنائز کیا تھا. یہ آپ کو دکھاتے ہیں. انہوں نے لکھا، جاوید رئی صاحب نے، گریٹفل ٹو پرائم منسٹر عمران خان فار ہز ایفرٹس ٹوورڈز پیس ان دا پرشین گلف. بنیادی طور پر اس کے اندر وہ لکھے ہیں کہ جو پرشین گلف کے اندر جو امن و امان کو بحال کرنے کے لیے، ممالک کو قریب لانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا. تو چائنا، ظاہر ہے چائنا اس وقت ہمارے ریجن کے اندر ایک بڑا فیکٹو جو رول پلے کر رہا ہے، اور اس میں چودھری صاحب بہتری بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہمسائے آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ہمسایوں کے ساتھ تو آپ کو رہنا پڑتا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اگر یہ جو اعتماد کی فضا بحال ہونا شروع ہوئی ہے، اس کے اندر مزید بہتری آتی ہے، تو میرے خیال میں اس خطے کے اندر جتنے ریسورسز موجود ہیں، جس لیول کی ہیومن ریسورس ہے، اور اگر یہ جو تنازع ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر وہ سطحی حیران ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، یہ بہت اچھا واقعہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو بھی مظالم بند کرے کشمیر میں، تو ہمارا اس کے علاوہ ان کے ساتھ کیا؟ جی بالکل چوہدری صاحب، ہفتے کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے سوموار کو ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.